अस्सलाम वालेकुम। आज 9 बजे में आपको खुश आमदीद कहेंगे। मैं हूं किरण बिस्वी और मैं हूं लिया आबिद। बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएंगे मैट्रिक और इंटरमीडिएट के इम्तिहानात लाजमी होंगे, बगैर इम्तिहान किसी को ग्रेड नहीं मिलेगा। वजीर तालीम शफकत महमूद का ऐलान। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि 10वीं और 12वीं के इम्तिहानात 10 जुलाई के बाद लिए जाएंगे। इम्तिहानात इख्तियारी मज़ामीन के होंगे। मुंतखब मज़ामीन में रियाजी भी शामिल है। ओ लेवल इम्तिहानात 26 जुलाई से 6 अगस्त तक होंगे। इम्तिहानात लेने वाले टीचर्स की वैक्सीनेशन जरूरी है। तलबा का एहतजाज काम न आया, इम्तिहानात हर सूरत होंगे। वजीर तालीम शफकत महमूद ने वाज़ेह कर दिया, इम्तिहानात के बगैर ग्रेड नहीं मिलेगा। ये फैसला अटल है, जैसे हमने शुरू से कहा था और जिस पे आज भी कायम है कि इम्तिहान हर सूरत में होंगे। इम्तिहानात की तैयारी के लिए तालीमी इदारे 7 जून से खोल दिए जाएंगे। 10 जुलाई के बाद 10वीं और 12वीं के इम्तिहानात होंगे और उन इम्तिहानात के बाद ही दीगर क्लासेस के इम्तिहानात लिए जाएंगे। एग्जाम शुरू कर रहे थे, सारे पाकिस्तान के बोर्ड जो थे वो 24 जून से इम्तिहान शुरू कर रहे थे। अब उन्होंने कहा है कि 10 जुलाई के बाद आप इम्तिहान शुरू करेंगे। 9वीं, 10वीं और 11वीं और 12वीं जमात के तलबा की आसानी के लिए सिर्फ इख्तियारी मज़ामीन और रियाजी के पेपर्स लिए जाएंगे। प्रैक्टिकल्स और बाकी मज़ामीन के इम्तिहानात नहीं होंगे। 11वीं 12वीं का जो इम्तिहान है वो सिर्फ इलेक्टिव सब्जेक्ट्स में होगा। 9वीं और मैट्रिक का इम्तिहान जो है वो इलेक्टिव सब्जेक्ट्स में लिया जाएगा, उन मज़ामीन में जो बच्चों ने चूज किए हैं, और उसके साथ मैथमेटिक्स जो सबके लिए यकसा है वो भी उसका भी इम्तिहान होगा। वफाकी वजीर तालीम का कहना था, तालीमी इदारों को बंद करने का फैसला आसान नहीं होता, हमें मुश्किल हालात में मुश्किल फैसले करना पड़े। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने बच्चों को जून में होने वाले इम्तिहानात की तैयारी कराने के लिए ऐप तैयार कर ली। वजीर तालीम खैबर पख्तूनख्वा शहराम तरकई कहते हैं, ऐप महदूद कोर्स की तैयारी कराएगी। बच्चे दोपहर 3 से रात 10 बजे तक मुफ्त ऑनलाइन क्लासेस ले सकेंगे। वजीर आजम इमरान खान करप्शन के खात्मे के लिए पुरज़्म हैं। कहा कि करप्शन का पैसा अमीर ममालिक मुंतकिल होता है। मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ दुनिया भर में आवाज उठाना होगी। ताजिक सदर के हमरा मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारत पर भी वाज़ेह किया कि ताल्लुकात की बहाली के लिए 5 अगस्त की पोजीशन पर वापस जाना होगा। ये भी कहा कि ताजिकिस्तान से तिजारत बढ़ाने के लिए अफगानिस्तान में अमन नागुज़ीर है। ताजिक सदर ने खित्ते में क़याम अमन के लिए पाकिस्तान की कोशिशों की तारीफ की। वज़ीर आज़म को दौरे ताजिकिस्तान की दावत भी दी। वजीर आजम इमरान खान करप्शन के खात्मे के लिए पुरज़्म। ताजिक सदर के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ भरपूर आवाज उठाई। जो MOU साइन किया नैब ने और इनके करप्शन के ब्यूरो से, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए जो हमारे जैसे मुल्कों से जो जिनके कमजोर लीगल सिस्टम्स हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो रोक नहीं सकते मनी लॉन्ड्रिंग, उनके मुल्क से बाहर जाती है। 1000 अरब रुपया डेवलपिंग वर्ल्ड से जाता है ऑफशोर अकाउंट्स पे और डेवलप्ड वर्ल्ड पे। हम एक आपस में भी कोऑपरेशन रखें और फिर इसकी इंटरनेशनली भी इसकी आवाज उठाएं। वजीर आजम ने भारत पर भी वाज़ेह कर दिया, ताल्लुकात की बहाली के लिए 5 अगस्त की पोजीशन पर वापस जाना होगा। जब से उन्होंने 5 अगस्त 2019 में कश्मीर पे यूनिलैटरली एक कदम उठाया है, हमारे लिए बड़ा मुश्किल है कि उनसे ट्रेड नॉर्मलाइज करें। कश्मीर के लोगों की कुर्बानियों की बिट्रेल होगी, उनसे हम गद्दारी करेंगे। इसलिए हम जब तक हिंदुस्तान रिवर्स नहीं करता, हमारे ताल्लुकात नहीं बेहतर हो सकते। वजीर आजम ने करार दिया, ताजिकिस्तान से तिजारत बढ़ाने के लिए अफगानिस्तान में अमन नागुज़ीर है। अफगान अमन अमल कामयाब न हुआ तो सूरत हाल बिगड़ सकती है। अमरीकी फौजी इनखला के बाद दहशतगर्दी बढ़ने का खदशा है। हमारी तिजारत बढ़नी है और कनेक्टिविटी ताजिकिस्तान से बढ़नी है, तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि अफगानिस्तान में अमन हो। अगर अफगानिस्तान में इंतशार होता है और पीसफुल सेटलमेंट नहीं होती, तो पाकिस्तान को खदशा ये है अफगानिस्तान से जो दहशतगर्द आते हैं, जो पनाह ले लेते हैं वहां, तो वो और बढ़ जाएगा अगर अफगानिस्तान में स्टेबिलिटी ना हुई, और उनको भी, ताजिकिस्तान को भी यही खदशा है। ताजिक सदर ने खित्ते में अमन के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए तमाम ममालिक को इकदाम करने की जरूरत पर जोर दिया। वजीर आजम को ताजिकिस्तान के दौरे की दावत भी दी। कहा, हम मिलकर इस्लामोफोबिया के खिलाफ आलमी सतह पर आवाज उठाएंगे।
اس سے پہلے وزیر اعظم عمران خان اور تاجکستان کے صدر کے درمیان ملاقات ہوئی، جس میں انسداد کرپشن، آرٹس اور کلچر سمیت مختلف معاہدوں مفاہمتی یادداشتوں پر دستخط کیے گئے۔ معزز مہمان کو وزیر اعظم ہاؤس پہنچنے پر شاندار گارڈ آف آنر بھی دیا گیا۔ وزیر اعظم عمران خان سے تاجک صدر امام علی رحمان کی ملاقات۔ پاکستان اور تاجکستان کے درمیان انسداد کرپشن، آرٹس اور کلچر سمیت مختلف معاہدوں اور مفاہمت کی کئی یادداشتوں پر دستخط کیے گئے۔ معزز مہمان کو شاندار گارڈ آف آنر پیش کیا گیا۔ مہمان صدر نے وزیر اعظم ہاؤس میں پودا بھی لگایا۔ اس سے پہلے تاجک صدر نے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی سے بھی ملاقات کی، جس میں دو طرفہ تعلقات اور مختلف شعبوں میں تعاون سمیت باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال ہوا۔ وزیر اعظم عمران خان نے اقتصادی تعاون تنظیم کی پارلیمانی اسمبلی کی جنرل کانفرنس میں بھی افغان مسئلہ اٹھا دیا۔ کہا ہم سب کو کوشش کرنی چاہیے کہ افغانستان سے غیر ملکی فوج کا انخلا پرامن ہو۔ اس سے اقتصادی تعاون بڑھانے اور تجارت سے خطے میں ترقی ہوگی۔ یہ بھی کہا کہ اقوام متحدہ کی قراردادوں پر عمل نہیں ہو رہا، فلسطین اور کشمیر میں ناانصافی ہو رہی ہے۔ وزیر اعظم نے موسمیاتی تبدیلی سے متعلق بھی دنیا پر اہم فیصلے کرنے پر زور دیا۔ جب یونائٹڈ اسٹیٹس کی فورس وڈرا کریں افغانستان سے تو ہم پوری طرح اپنی کوشش کریں ایک پیسفل ٹرانزیشن کی، ایک پولیٹیکل سیٹلمنٹ کے لیے، کیونکہ یہ ہم سارے خطوں کو فرق پڑے گا اگر افغانستان میں وہ پیسفل سیٹلمنٹ نہ ہوئی اور انتشار ہو۔ ناانصافی کی وجہ سے لوگوں کے اوپر ظلم ہو رہا ہے۔ یونائٹڈ نیشنز کی سیکورٹی کاؤنسل کی ریزولوشنز ان کی فیور میں ہیں، ان کے اوپر امپلیمنٹیشن نہیں ہو رہی، عمل نہیں ہو رہا، تو اس کی وجہ سے بڑی تکلیف میں ہیں لوگ، ایک فلسطین میں اور دوسرا کشمیر میں۔ موجودہ حکومت ملک کو خطرناک سطح پر لے گئی۔ عمران خان نے احتساب نہیں صرف ظلم کیا ہے۔ لیگی رہنما مفتاح اسماعیل بھڑک اٹھے، کہا مئی میں گزشتہ سال کی نسبت 17% مہنگائی بڑھی، 2 سال کے دوران افراط زر 10% سے نیچے آیا، غریب آدمی کے بل میں 65% اضافہ ہوا۔ یہ پاکستان کو ڈینجرس جگہ پہ لے گئے ہیں۔ عمران خان نے اکاؤنٹیبلٹی نہیں کری ہے، صرف ظلم کیا ہے۔ اس مئی میں پچھلی مئی کی بنسبت 17% پھر مہنگائی بڑھ گئی۔ کھانے پینے کی چیزوں میں جو افراط زر ہے 2 سال سے وہ 10% سے نیچے کسی مہینے نہیں گیا۔ 50 یونٹ سے کم بجلی لیتے ہیں، یعنی کہ سب سے چھوٹا صارف، سب سے غریب صارف، اس کی قیمت میں 1 سال میں 65% اضافہ ہوا ہے بجلی کے بل میں۔ پی ڈی ایم مردہ گھوڑا ہے جسے کوئی ٹیکنالوجی نہیں چلا سکتی۔ شبلی فراز کہتے ہیں کہ خاندانی پارٹیوں کے باعث ملک پیچھے رہ گیا اور یہ لوگ آگے بڑھ گئے۔ فردوس عاشق اعوان نے کہا اپوزیشن حکومت گھڑ جوڑ کا تاثر بے بنیاد ہے، میم اور شین گروپوں کی کوئی اہمیت نہیں رہی۔ مولانا فضل الرحمان کی بھڑکوں میں نہ شدت ہے اور نہ ہی جدت۔ پی ڈی ایم ہے یہ تو اب ایک مرا ہوا گھوڑا ہے، کوئی ٹیکنالوجی نہیں ہے جو کہ پی ڈی ایم کو اٹھا سکے۔ خاندانی پارٹیاں بنی ہوئی ہیں کہ ملک پیچھے رہ گیا ہے اور یہ لوگ آگے بڑھ گئے ہیں۔ الیکٹرانک ووٹنگ مشینز جو کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو بھی سیٹسفائی کرے گا۔ میں ان کو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ گٹھ جوڑ حکومت ان سے کیا کرے گی جو اس اتحاد کا اپنا جو ہے وہ ریزہ ہو چکا ہے، میم شیم جو ہے وہ اس کا ویسے ہی صفایا ہو چکا ہے۔ مولانا صاحب کی بڑکیں ان میں وہ نہ شدت رہی ہے نہ جدت رہی ہے۔ شہباز شریف کا حکومت کے معاشی اعداد و شمار پر رد عمل، کہا مئی میں مہنگائی 17% اور اپریل میں 21% کی بلند ترین سطح پر رہی، 5 کروڑ لوگ خط غربت سے نیچے چلے گئے۔ بھوک اور افلاس نے غریبوں کے گھروں میں ڈیرے ڈال رکھے ہیں۔ آٹا، دالیں، سبزی، گوشت، تیل، بجلی اور گیس سمیت تمام اشیاء ضروریہ کی قیمتیں بلند ترین سطح پر ہیں۔ غریب عوام کے بجلی کے بلوں میں 60% سے زائد اضافہ ہوا۔ انہوں نے کہا حکومت کی نااہلی کے سبب مہنگائی کا سونامی معاشرے کو بے رحمی سے نکل رہا ہے۔ مہنگائی تو پوری دنیا میں زیادہ ہے، لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونکنا بند کرے۔ وفاقی وزیر حماد اظہر کا رد عمل، کہا آپ جو بارودی سرنگیں بچھا کر گئے ہم نے قوم کو ان سے بچایا۔ پوری دنیا کھانے پینے کی اشیاء میں مہنگائی کی لپیٹ میں ہے اور ہم اس کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ آپ حکومت چھوڑ کے گئے تھے تو افراط زر یعنی قیمتیں بڑھنے کی سطح جو تھی وہ کوئی زیادہ مختلف نہیں تھی جو آج افراط زر کی سطح ہے، تو لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونکنا بند کر دیں اور
جہاں پہ پوری قوم خوش ہے کہ معیشت جو ہے وہ اب ترقی کی راہ پر بڑی تیزی سے گامزن ہے، اور آپ جس دیوالیے کے قریب اس معیشت کو چھوڑ کے گئے تھے اور بارودی سرنگیں بچھا کے گئے تھے، اس سے ہم نے بچا لیا ہے، تو یہ پوری قوم کے لیے ایک اچھی خبر ہے۔ حکومت اور شہباز شریف میں معاملات طے پا گئے۔ حکومت نے شہباز شریف کو بیرون ملک جانے کی اجازت دینے کے خلاف اپیل واپس لے لی۔ سپریم کورٹ نے بھی تحریری فیصلہ جاری کر دیا۔ 3 صفحات پر مشتمل فیصلے میں کہا گیا کہ دونوں فریقین کی رضامندی کے بعد کیس نپٹایا جاتا ہے۔ شہباز شریف کے وکیل نے عدالت کو توہین عدالت کی درخواست کی پیروی نہ کرنے کی یقین دہانی کرائی۔ تحریری فیصلے میں کہا گیا کہ لاہور ہائی کورٹ کا عبوری حکم کسی کیس میں مثال نہیں بن سکتا۔ کراچی میں کاروبار کی اجازت دی جائے، 72 گھنٹوں میں سندھ سرکار نہ مانی تو بات اب سڑکوں پر ہوگی۔ کراچی کے تاجر یک زبان ہو گئے۔ اپوزیشن لیڈر حلیم عادل شیخ نے چیف سیکرٹری اور آئی جی سندھ کی برطرفی کا مطالبہ کر دیا ہے۔ خرم شیر زمان نے کہا سندھ حکومت کراچی کو ترقی کرتا نہیں دیکھنا چاہتی۔ ہم نے 72 گھنٹے کا الٹیمیٹم دیا ہے، کل 72 گھنٹے میں یہ چیزیں واپس نہ ہوئی تو اس کا جواب آپ کو ہمارے ساتھ مل کے روڈوں پر دینا پڑے گا۔ کراچی کے تاجروں اور اپوزیشن لیڈر سندھ اسمبلی حلیم عادل شیخ کا حکومت سندھ کو الٹیمیٹم، کہا اگر سندھ سرکار نے نہ مانی تو پھر سڑکوں پر بات ہوگی۔ ہم یہ کہتے ہیں سندھ گورنمنٹ کو کہ NCOC کے احکامات کے تحت اس کو فالو کیا جائے۔ جو NCOC کے ٹائمنگز ہیں 8 بجے تک کے، اس کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے۔ گورنمنٹ اگر ان کی مدد نہیں کرے گی ہم ان کے ساتھ ان کے دھرنے میں شامل ہوں گے۔ تاجروں نے کہا کہ کراچی کو سزا دی جا رہی ہے۔ NCOC نے کاروبار کی اجازت دے دی لیکن کراچی اور حیدرآباد میں کاروبار کی اجازت نہیں۔ آج ہم اپنے تاجروں کے لیے بالکل کوئی آئے یا نہیں آئے ہم اپنی پوری کوشش کریں گے اور اپنا حق لیں گے۔ اگر ہمارے 48 گھنٹے اب جو رہ گئے اس سے پہلے ہمارے مسائل حل نہ ہوئے تو ہم احتجاج کا حق محفوظ رکھتے ہیں۔ تاجروں کا کہنا ہے کہ 6 بجے کی ٹائمنگ بیکار ہے، شدید گرمی میں لوگ باہر نہیں نکلتے۔ 100 دن میں تبدیلی لانے والوں نے کچھ بھی نہیں کیا، غریبوں کا گھر چھین لیا گیا، مہنگائی کیوں بڑھ رہی ہے؟ حلیم عادل شیخ کے بیان پر مرتضی وہاب کا رد عمل، کہا 3 سال میں خان صاحب نے تبدیلی کے نام پر تباہی مچا دی۔ خان صاحب نے اپنی تبدیلی کا وعدہ 100 روز کے اندر کرنے کا اعلان کیا تھا، 1000 روز پورے ہو چکے۔ غریب کا گھر، مزدور کا گھر، کسان کا گھر، اس کی چھت اسے چھین لی گئی تبدیلی کے نام پہ۔ 3 سال تک تباہی کرتے رہے، غریب آدمی مہنگائی کی چکی میں پس رہے، بے روزگاری ہے، غربت ہے۔ 1000 دنوں میں خان صاحب نے صرف پاکستان کی گرینڈ ڈسٹرکشن کی ہے۔ وزیر اعظم عمران خان سے وزیر داخلہ شیخ رشید نے ملاقات کی ہے۔ وزیر داخلہ نے دورہ کراچی سے متعلق تفصیلات اور سندھ کی صورتحال سے متعلق رپورٹ وزیر اعظم کو پیش کر دی۔ شیخ رشید نے دورہ کراچی سے متعلق رپورٹ میں لا اینڈ آرڈر کے مسائل اور ان کے حل کی تجاویز بھی پیش کی۔ وزیر داخلہ نے وزیر اعظم کو دورہ کویت سے متعلق آگاہ کرتے ہوئے کہا کہ 10 سال کے بعد کویت کے ویزوں کا اجرا پاکستان کی بہت بڑی سفارتی کامیابی ہے۔ اور اب آپ کو بتائیں کہ کراچی کے متعدد علاقوں میں کئی گھنٹے بجلی کی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ جاری ہے۔ لوڈ شیڈنگ سے مستثنا اور غیر مستثنا علاقوں کا فرق بھی ختم ہو گیا۔ شہری کہتے ہیں رات بھر جاگتے ہیں، صبح کام پر کیسے جائیں؟ رپورٹ کر رہے ہیں سبتر عباس۔ کراچی میں لوڈ شیڈنگ کا جن بے لگام، شہریوں کا جینا کر دیا حرام۔ ملیر ہو، کورنگی یا اورنگی، ٹاور ہو، نارتھ کراچی یا سرجانی، پورے شہر کی بس ایک ہی کہانی، لوڈ شیڈنگ نے مشکل بنا دی زندگانی۔ 1 بجے جاتی تو کبھی 2:30 بجے آ جاتی، کبھی 3 بجے آتی، کبھی 4 بجے آتے۔ اس کا ٹائم ٹیبل کوئی ہے ہی نہیں۔ اس کا صبح آتی ہے اور شام کو 2 بجے تک جاتی ہے، بغیر بتائے ہوئے چلی جاتی ہے۔ یہ سب سے زیادہ تکلیف دہ۔ اگر یہ بتا دیں کہ 12 بجے جائے گی تو آدمی کچھ اپنا بیک اپ کرتا ہے۔ اس علاقے کی لائٹ جاتی نہیں ہے لیکن ابھی 2-3 گھنٹے کے لیے جا رہی ہے۔ ادھر جو ہے نا کوئی لمٹ نہیں ہے لائٹ کی، ان لمٹ، کبھی بھی جب دل چاہتا ہے ان کا بند کر دیتے ہیں۔ شہری کہتے ہیں رات بھر بجلی نہیں ہوتی، صبح کام پر اونگتے رہتے ہیں۔ دل تو بالکل بھی نہیں لگتا، کوشش کرتے ہیں بھائی، دل لگا رہے کام میں، کوشش تو کرتے ہیں ہم لوگ، لیکن سن نہیں رہتے ہیں۔ راتوں کو 1-1, 2-2, 3-3 بجے تک کے لائٹیں جا رہی ہیں۔ 8 بجے لائٹ جاتی ہے نا، ہر آدھے گھنٹے بعد لائٹ کھولتے ہیں، بند کرتے ہیں، کھولتے ہیں، بند کرتے ہیں، پوری رات ہو جاتی ہے۔ ایسے ہم لوگ ٹھیلوں پہ ادھر لیٹے ہوئے ہوتے ہیں۔ کام کیسے کریں گے؟ راتوں کو نیند نہیں کریں گے پوری تو کام کس طریقے سے کریں گے؟
दूसरी जानिब के इलेक्ट्रिक का कहना है कि कहीं इजाफी लोड शेडिंग नहीं की जा रही। बास इलाकों में पीएमटी ट्रिपिंग की शिकायत हैं। रात भर बिजली की अदम दस्तयाबी के बाइस जागने वाले शहरी दिन भर निढाल दिखाई देते हैं। कैमरामैन शहादत बलोच के साथ सफदर अब्बास, आज न्यूज, कराची। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद। आज के साथ रहिए।